जी FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद ख़ान हाज़िर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2023 के 10वें महीने का चौथा दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं। इसमें अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन में होने वाली पेशरफ्त से भी हम आपको आगाह करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एशियन गेम्स से मुताल्लिक़, जो कि अब कुछ ही दिन रह गए कि वो इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। और एक बहुत ही बड़ा इवेंट था हर लिहाज से, खेलों के लिहाज से तो था ही था, लेकिन जो इंतज़ामात किए गए, जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी चीन ने उसमें मुतारिफ़ करवाई, दुनिया के लिए एक मॉडल के तौर पे इनको पेश किया कि इस तरह से भी गेम्स जो हैं वो अरेंज की जा सकती हैं। और जब हम नज़र डालते हैं बैनुल अक़वामी माहिरीन पे जो खेलों के मामलात पे नज़र रखते हैं, तो उनकी तरफ से भी इन तैयारियों को और एशियन गेम्स को बहुत सराहा गया। और उनमें से बाज़ की तरफ से तो ये बयानात भी सामने आए कि जिस तरह से खेलों के बड़े मुकाबलों का इनेकाद चीन करता है दुनिया में, वैस उस तरह से कोई और मुल्क इसका इनेकाद नहीं कर सकता। आज कुछ थोड़े सा जानते हैं ये एशियन गेम्स जो हैं ये चीन के लिए और फिर एशिया के लिए क्या मैसेज इसकी तरफ से पहुंचा है, दुनिया इसको किस नज़र से देख रही है। और एक ऐसे मौके पे जबकि हम देख रहे हैं कि मगरिब और मशरिक़ के दरमियान ये हम नहीं कह सकते कि हालात वाक़यात मामलात बड़े साज़गार हैं। एक तनाव किसी कैफ़ियत है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो कहीं दबे हुए हैं और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सूरत हाल जो है वो वाज़े नहीं है। तो ऐसे में ये खेलों की सरगर्मियाँ जो होती हैं और ख़ास तौर पे एशियन गेम्स, ये क्या मैसेज दे रही हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और चीन के उमूर पे ख़ासी गहरी नज़र इनकी माहिर हैं जनाब खालिद तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, जैसे मैं अभी अर्ज़ कर रहा था, अपने सामीन और नाज़रीन को बता रहा था कि एक ऐसे मौके पे कि जब हम अगर आलमी मंजरनामे को देखते हैं तो कुछ सूरत हाल हमें इतनी ज़्यादा कंड्यूसिव नज़र नहीं आती हर शोबे में, लेकिन ऐसे में चीन की तरफ से एक बेहतरीन इवेंट का इनेकाद जो है वो क्या मैसेज दे रहा है। एशियन गेम्स को आप किस तरह से देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं चीनी हुकूमत को इस बात की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आपके तवसत से कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का इवेंट का इनेकाद किया। जब से एशियन गेम शुरू हुई हैं, मैं डेली बेसिस पे उनके इवेंट्स को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा हूँ। और जैसा कि हमने देखा कि एशियन गेम्स के जब इफ्तिताई तकरीब थी, वो पाकिस्तान में सब चैनल्स ने लाइव ब्रॉडकास्ट की थी और वो देख के हमें बड़ा मज़ा आया कि जिस तरीके से स्टेडियम को सजाया गया था, जिस तरह माहौल दोस्त एनवायरनमेंट रखी गई थी, और जिस तरीके से एक एक टीम को प्रेजेंट किया गया था, उनके झंडे लहराए गए थे और एक बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर उन मुल्कों के नाम को अंग्रेज़ी में और चीनी ज़ुबान में डिस्प्ले किया गया था। वो एक बड़ा एक कनेक्टिविटी का और एक दोस्ती का बहुत बड़ा मैसेज था और बहुत सारे ममालिक के हेड ऑफ द स्टेट उधर मौजूद थे देखने के लिए। और इस तकरीब के सबसे ख़ुसूसी बात ये थी कि इसके मेहमान ख़ुसूसी ख़ुद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग थे और उन्होंने सारा टाइम, तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा ये तकरीब चली, वो सारी तकरीब में ना सिर्फ बैठे बल्कि बहुत खुश हुए और उन्होंने तकरीबन हर टीम के आने पे उनको तालियां बजा के दाद भी दी। 12,500 एथलीट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और एशिया के तकरीबन 40 ममालिक इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और ये एशियन गेम्स पिछले साल होनी थी चाइना में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये डिले होके इस साल हो रही हैं। और इस टाइम पे एशियन गेम्स का इनेकाद एक तो दुनिया को ये भी मैसेज दे रहा है कि अब लाइफ बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। कोरोना की वबाई अमराज के बाद न सिर्फ चीन में बल्कि पूरी दुनिया में लाइफ एक दोबारा से बैक टू नॉर्मल हो गई है। दूसरा, खेलों का इतना बड़ा इवेंट का जो इनेकाद है और वो भी चीन के अंदर, चीन की
عوام دوستی اور چین کی جو اپنے علاقائی ممالک کے ساتھ ایک گہرے روابط ہیں اس کو بھی شو کرتی ہے. ہم نے افتتاحی تقریب میں یہ بھی دیکھا کہ تقریباً ہر ملک نے نہ صرف اپنی ٹیم کو بھیجا بلکہ ان ملکوں بہت سارے تقریباً آلموسٹ 20 سے زیادہ ایسے ممالک تھے کہ جہاں سے منسٹر لیول کے لوگ گئے ہوئے تھے اپنی ٹیم کو شاباشی دینے کے لیے اور چینی حکومت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جب کہ جیسا آپ نے اپنے شروع کے ابتدائی میں فرمایا کہ اس وقت دنیا کے جیو پولیٹیکل حالات ایسے ہیں کہ ایک کچھ ہمارے ویسٹرن ممالک نے ایک بلا وجہ کی ایک ٹینشن کریٹ کی ہوئی ہے اور ایک ایسی فضا کریٹ کی ہوئی ہے, ڈرانے والی فضا کریٹ کی ہوئی ہے. تو ایسے موقع پہ کھیلوں کا جو اس کو اسپورٹس ڈپلومیسی اگر کہیں چین کی طرف سے, تو میں یہ کہوں گا کہ بہت سکسیسفل اسپورٹس ڈپلومیسی ایشین گیمز کی صورت میں چین نے کی, اور وہاں پہ کئی ایتھلیٹس جو ادھر گئے ہوئے ہیں چین کے اندر, ان کے سوشل میڈیا پوسٹس بھی میں دیکھتا رہا. چینی میزبانی سے وہ بہت خوش ہیں, اور وہ کئی ایتھلیٹس نے تو یہ لکھا ہے کہ ایون کسی بھی اولمپکس یا کسی بھی انٹرنیشنل لیول کے ایونٹ پہ اس طرح انفرادی طور پہ ایک ایتھلیٹ کو لک آفٹر نہیں کیا جاتا جس طرح چین نے کیا ہے. چین نے تقریباً ہر ایتھلیٹ کو, بے شک وہ کسی چھوٹی گیم کے لیے آیا ہے, کسی بڑی گیم کے لیے آیا ہے, کسی ٹیم کا ایون وہ جسے کہتے ہیں نا اسپیئر کھلاڑی, 12واں کھلاڑی بھی اگر ہے, تو اس کو بھی چین نے بڑی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی ہے, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ 12,500 لوگ جب ایک شہر میں جمع ہوتے ہیں یا ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں تو ایک کو انڈیویجول ٹریٹمنٹ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح. تو چینی حکومت کے وہ لوگ بڑے شکر گزار ہیں, اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے ٹیسٹمنیز, ان کے تاثرات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہیں. یہ کوئی آپ کا یا میرا کہنا نہیں ہے, یہ آپ ٹویٹر پہ جائیں, آپ فیس بک پہ جائیں, آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, انسٹاگرام پہ دیکھیں, اسنیپ چیٹ پہ دیکھیں, کسی قسم کا اپلیکیشن کا آپ نام لیں, جہاں جس ملک میں جو اپلیکیشن استعمال ہو رہی ہے اس میں جو ایتھلیٹس جو 39 ممالک کے ہیں انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں. پاکستانی ایتھلیٹس بھی بہت سارے گئے ہوئے ہیں اور میں نے ان کے تاثرات بھی دیکھے. بہت سارے ایتھلیٹس نے ایون ایئرپورٹ پہ بھی کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوائیں کہ وہ کہتے ہیں جہاں پہ یہ گیمز ہو رہی ہیں ان کا ایئرپورٹ بھی بہت شاندار ہے. پھر جہاں پہ اوپننگ سیریمنی ہوئی اس اسٹیڈیم کی میں نے بہت ساری تصاویر اور ویڈیوز دیکھی جو ایتھلیٹس نے بنا کے ڈالی ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چین کی ایشین گیمز کے انعقاد کی یہ جو کاوش ہے یہ بڑی قابل قدر ہے, اور نہ صرف سارے ایشیائی ممالک بلکہ دنیا کے بہت زیادہ ممالک, ایون مڈل ایسٹ میں, افریقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور سر یہ اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ چین کوئی صدیوں سے یا دہائیوں سے اس طرح کے ایونٹس کرتا آ رہا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں نا پھر تو ان کے لیے ایک معمول کی بات ہو جاتی. یہ صرف 3 دہائیاں میکسیمم کہہ لیجئے 30-35 سال کا سارا معاملہ, اور اس دوران اتنے بڑے ایونٹس ارینج کرنا کہ 3 دفعہ آپ ایشین گیمز ارینج کروا چکے ہیں, 2 دفعہ آپ اولمپکس کی میزبانی کر چکے ہیں, اور اسی طرح اور بڑے گیمز. تو یہ ابھی کیا اس چیز کو ظاہر نہیں کرتا کہ اگر جو آپ کی جو قیادت ہے اس کا جو ویژن ہے اس کی امپلیمنٹیشن صحیح معنوں میں ہو تو وہ تمام معاملات, اس سے قطع نظر کہ اس پہ کتنے فائنانسز, کتنا سرمایہ اس پہ صرف ہوگا, لیکن اگر وہ فطرت سے ہم آہنگ ہے, انسانیت کے لیے بہتر ہے, تو اس کو وقوع پذیر کیا جا سکتا ہے. جی یہ آپ کا بڑا ایک انٹرسٹنگ کومنٹ بھی ہے اور سوال بھی ہے, اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ اولمپکس کی مثال لیں تو اولمپکس آپ کو پتہ ہے گریس سے شروع ہے, اور اولمپکس کا کتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ فٹ بال کی بات کریں, ایون کرکٹ کی بھی آپ بات کریں تو وہ ارلی 70s سے 60s میں بھی
کرکٹ کے ورلڈ کپ برطانیہ میں ہوتے رہے ہیں، اور ان سارے ممالک میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، اسپین میں، فرانس میں، آپ کو پتہ ہے 1960-70s میں بھی وہ ایک کار ریلیز ہوا کرتی تھیں اور بڑے بڑے اس طرح کے ایونٹس ہوتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا ہے پچھلے 3 دہائیوں کے اندر 1990 میں پہلی دفعہ جب ایشین گیمز ہوئے چائنا میں، اس کے بعد ایک اور دفعہ ہوئے، اور اب 3 دفعہ ادھر یہ 3rd ٹائم ایشین گیمز ہو رہے ہیں. 2 دفعہ بیجنگ اولمپکس کو ہوسٹ کر چکا ہے. اس کے علاوہ چائنا میں 1 دفعہ ونٹر اولمپکس بھی ہو چکے ہیں. تو پچھلے 30 سالوں میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو چائنا نے نہ صرف معاشی طور پہ دنیا کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے، بلکہ دنیا کی ایک سب سے بڑی اکنامک پاور کی طرف بن گئی ہے چائنا. تو اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے اندر بھی چائنا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، کیونکہ چائنیز یوتھ، مجھے چائنا بڑے دفعہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ چائنا کی جو یوتھ ہے وہ مختلف قسم کے سپورٹس میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. وہاں کے لوگ آپ کو پتہ ہے بڑے فٹ ہوتے ہیں. ادھر ان کے تقریباً ہر بندہ ہی کسی نہ کسی سپورٹ کے اندر شامل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح لازمی ہوتا ہے سپورٹس میں شامل ہونا، جبکہ ان کے ملک میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے اگر اسکول جانا لازمی ہے تو سپورٹس کھیلنا بھی لازمی ہے. تعلیم تو ہر جگہ پہ لازمی قرار دی جا چکی ہوئی ہے چائنا کے اندر، لیکن سپورٹس والنٹریلی لوگ 2-3 سپورٹس کھیلتے ہیں، اور وہاں پہ بڑے بہترین قسم کے سپورٹس فیسلٹیز اور سپورٹس گراؤنڈز اویلیبل ہیں، اور بالکل ایبسولوٹلی فری آف کاسٹ ہیں. وہاں پہ بیجنگ میں مجھے 1 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، ٹینس کورٹ میں رات کے تقریباً 1-2 بجے ہوئے تھے، اور وہاں پہ لائٹ چلی ہوئی تھیں، اور وہاں پہ کچھ لوگ ٹینس کھیل رہے تھے. ویکنڈ تھا، رات کے 2-3 بجے تک وہ ٹینس کھیل رہے تھے. تو میں نے ویسے ہی ادھر کسی سے پوچھا کہ یہ تو جو بجلی کا خرچہ ہے، اس کی مینٹیننس کا خرچہ ہے، یہ تو کافی اس ٹینس کورٹ کی فیس ہوگی. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں جی، کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے، یہ ایبسولوٹلی فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اور جو بھی میونسپیلٹی ہوتی ہے، بیجنگ کی ہے، شنگھائی کی ہے، وہ ان کے میئر کا کام ہوتا ہے کہ وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے. پھر وہاں پہ چائنا میں اوپن جیمز کا بھی بڑا کانسیپٹ ہے. جگہ جگہ جہاں بھی تھوڑی سی بھی جگہ اویلیبل ہوتی ہے وہاں پہ اوپن جیمز بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ دن میں بھی اور رات میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کہ چائنا میں ایک میں نے خاص بات یہ بھی دیکھی ہے کہ ان کے بہت سارے شہروں میں جتنے بھی سپورٹس ایریاز ہیں وہ رات کو ساری رات ادھر لائٹیں چلتی ہیں، تاکہ لوگ ساری رات اگر سپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں کھیلیں، کیونکہ کچھ شہروں میں دن میں بہت گرمی ہوتی ہے اور رات کو موسم کچھ بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی احسن بات ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ عوام کے اندر اور خاص طور پہ ینگ جنریشن کے اندر سپورٹس پہ بہت زیادہ انویسٹ کرتا ہے. تو اسی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو اگر آپ نے وہ جو اوپننگ سیریمنی تھی، اگر وہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھی ہو یا وہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں گے، وہ ہال وہ جہاں پہ اوپننگ سیریمنی ہوئی وہ بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور میرے اندازے کے مطابق کم سے کم ادھر 1 لاکھ سے 2 لاکھ لوگ ادھر ضرور ہوں گے. اور وہاں پہ جو لوگوں کا انتھوزیازم تھا، جس طرح وہ ٹیموں کو ویلکم کر رہے تھے، وہ بڑا دیکھنے والا تھا. اور اس کے بعد وہاں پہ مختلف جگہوں پہ مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں. ٹیبل ٹینس کہیں اور ہو رہی ہے، بیڈمنٹن کہیں اور ہو رہی ہے، سوئمنگ کہیں اور ہو رہی ہے. وہ جہاں جہاں بھی آپ غور کریں گے مقابلے ہو رہے ہیں، وہاں پہ آڈینس بہت زیادہ ہے. تو اب تو وہ کچھ لوگ مذاق میں یہ بھی بات کہتے ہیں کہ چین کسی زمانے میں چین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی ہے، تو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے چین کو پیچھے چھوڑ دیا. تو اب تو چین آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر کا ملک بن گیا ہوا ہے. آبادی کے لحاظ سے پہلا نمبر تو بھارت نے اپنے نام کر لیا. تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے اور کہ لوگ اب کس طرح اپنی نوکریوں کے بعد رات کے ٹائم پہ ٹائم نکال کے ورکنگ ڈیز کے اندر یہ مقابلے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. چین میں آج کل ان کا مڈ آٹم فیسٹیول بھی چل رہا ہے. 1 اکتوبر کو ہم نے دیکھا کہ چین نے اپنی 74ویں سالگرہ منائی. پاکستان میں بھی منائی گئی اور مختلف ممالک میں بھی، بٹ چین میں بڑی فیسٹیوٹی تھی. اس کے ساتھ ساتھ چین میں یہ 6-7 چھٹیاں آئیں،
اور چین میں آپ کو چھٹیوں کا ایک کانسیپٹ بتاؤں، کیونکہ ایک دفعہ میرا جانا ہوا چین میں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ادھر یہ مڈ آٹم فیسٹیول ہے، 2017-18 کی بات ہے، میں ان چھٹیوں میں گیا تو وہاں پہ کوئی بھی بندہ مجھے نہیں مل سکا، کوئی بھی بندہ مجھے نہیں ملا جو کہ ادھر اویلیبل ہوگا اپنے شہر میں اویلیبل ہوگا، کیونکہ ہر بندہ وہ شہر چھوڑ کے کوئی رورل ایریا کا رہنے والا ہے، جہاں بھی رہنے والا ہے وہ ادھر گیا ہوا تھا۔ لیکن اس 7 دنوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں گئے، جس اپنے چھوٹے شہروں کے جو رہنے والے تھے وہ ادھر رک کے وہ گیمز کے لیے رکے ہیں، گیمز کو دیکھنے کے لیے رکے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ چین کے اندر سال میں 2 ہی مواقع ایسے آتے ہیں، ان کے نیو ایئر پہ، اور ایک وہ نیو ایئر جو ان کا مارچ میں ہوتا ہے اس میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو اب یہ مڈ آٹم فیسٹیول پہ 7 کٹھی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تو زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھومنے کے لیے دوسرے شہروں میں چلے جائیں، کیونکہ چین کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹک ٹورزم بہت زیادہ ہے، تو کوئی بھی بندہ چھٹی کے 6-7 دن گھر پہ گزارنا پسند نہیں کرتا، بے شک کم آمدنی والا ہو، زیادہ آمدنی والا ہو، وہ اپنی اپنی آمدنی کی حیثیت کے مطابق چھٹیاں گزارنے کے لیے کہیں نہ کہیں ضرور جاتے ہیں۔ تو ان 7 دنوں میں، ان چھٹیوں میں اگر آپ یہ ان گیمز پہ دیکھیں گے تو لوگوں نے چھٹیاں گزارنے کے لیے دوسرے شہروں میں جانے سے گریز کیا، اور ان گیمز کو دیکھنے پہ اور ان گیمز پہ جا کے جو مختلف ممالک کے ایتھلیٹس آئے ہوئے ہیں 12,500، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے لوگ اسٹیڈیمز میں گئے، گراؤنڈز میں گئے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، اور چینی عوام کی طرف سے ایک یہ بہت اچھا جیسچر ہے۔ اور یہ جب 12,500 ایتھلیٹ اپنے اپنے ملکوں میں واپس جائیں گے تو وہ ایک طرح سے چینی سفیر بن کے واپس جائیں گے، اور جا کے آنے والے کئی سالوں تک چینی ہاسپٹیلٹی کی، چینی توجہ کی، اور چینی لوگوں کی محبت کی بات کرتے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ خالد صاحب ایک چھوٹا سا بریک ہے، اور بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی، پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے ہم قدم، مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب، اور چھوٹا سا بریک، ول بی رائٹ بیک۔ جی ویلکم بیک، پروگرام ہم قدم، ناصر محمود خان آپ کے ساتھ، FM 98 دوستی چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور چین کے امور کے ماہر خالد تیمور صاحب۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ جو ایشین گیمز کا انعقاد ہوا ہے، ہانگشو ایشین گیمز، ان کا کیا امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے، اور ابھی کچھ دن باقی بھی ہیں ان گیمز میں، تو اب یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خالد صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ابھی یہ ایشین گیمز ایسے موقع پہ ہو رہی ہیں کہ جب ایک تو مڈ آٹم فیسٹیول ہے، پھر ان کا قومی دن ہے، پھر دوسری طرف دیکھیں کہ وہ ایک ویژن جو آج سے 10 سال پہلے ہمارے سامنے آیا تھا ایک پیپر کی صورت میں، کہ پریزیڈنٹ شی نے کہا تھا کہ جی ایک ہم نصیب معاشرے کی تشکیل دی جائے گی، جس کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آغاز کیا گیا۔ اس کو پریکٹیکلی بھی ہم نے اب وقوع پذیر ہوتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا، اس کے بھی 10 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایشین گیمز کا انعقاد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویژن تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، اس کے لیے بھی یہ کوئی قوت محرکہ ہو سکتی ہے، اس کو بھی یہ مہمیز کر سکتا؟ جی، آپ کا بڑا اہم سوال ہے۔ میں اس کا جواب دیتے ہوئے آڈینس کو اور جو ہمارے لسنرز ہیں ان کو 2013 مارچ اپریل میں لے کے جاؤں گا، جب پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے اپنی ایک سپیچ کے اندر کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا، ایک اجتماعی معاشرے کے اور ساتھ اس کا ایک شیئرڈ فیوچر کا جو کانسیپٹ دیا تھا، تو تب سے لے کے اب تک اگر ہم دیکھیں تو چین کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ چینی حکومت نے، میں کہوں گا کہ اپنے طرز حکومت کو بھی دنیا کے ساتھ الائن کرنے کے لیے بڑی حد تک ماڈرنائز کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پچھلے 10 سال کے اندر جب سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے کوریڈورز کا کام شروع ہوا ہے، انیشلی 6 کوریڈور تھے جو کہ ریڈ اور روڈ کوریڈور تھے، بعد میں مختلف جگہوں سے میریٹائم کوریڈور شروع کیے گئے جنہوں نے افریقہ کو ملایا BRI کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ
ایئر کوریڈورز بھی بنائے گئے اور بے تحاشا اس قسم کی سرگرمیاں ہوئیں. ان سب سرگرمیوں کے جو ایک بیسک محرک ہے ان سب سرگرمیوں کا چین کا وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے. اور پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا جو آئیڈیا ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر وہ بیسیکلی ریوالو کرتا ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے ساتھ. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے جب دنیا کی اجتماعی ترقی کے لیے. جب تک لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں, ایک دوسرے کو جانیں گے نہیں, تو ایک اجتماعی ترقی کا کانسیپٹ آگے نہیں بڑھ سکتا. ممالک جنگیں کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر لکھتے رہیں گے, لیکن جب آپ لوگوں کو جان جائیں گے, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے, ان کے ساتھ کھیلیں گے, ان کے ساتھ ایک جگہ پہ کھائیں گے, تو پھر بہت سارے جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو چین کی یہ جو سپورٹس ڈپلومیسی کہہ لیں یا جو سپورٹس کا ایک اینگل ہے, یہ بھی بیسیکلی کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے, اس کے ساتھ الائن ہے. کیونکہ جب 12,500 ایتھلیٹس اور ان کے ساتھ تقریباً 4-5 ہزار اور جو آفیشلز آئے ہیں, یہ جب 40 ملکوں کے 15-20 ہزار لوگ ایک مہینہ تقریباً چین میں ایک ہی جگہ پہ اکٹھے گزاریں گے, تو آپس میں ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے, ایک دوسرے کی زبان کو, ایک دوسرے کی کلچر کو, ایک دوسرے کے رہن سہن کو آپس میں. اور خاص طور پہ سپورٹس میں تو آپ دن میں بھی ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہے ہوتے ہیں, شام کو آپ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے خوش گپیاں لگا رہے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ کے کانسیپٹ آف کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر, گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو, گلوبل سویلائزیشن انیشیٹوز اور BRI, ان سب کو اگر ایک جگہ پہ آپ نے ان سب کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دیکھنی ہے یا ان سارے کانسیپٹس کا آپ کہتے ہیں نا ایک عملی نمونہ دیکھنا ہے, تو وہ ایشین گیمز کے انعقاد کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا, اس میں یہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ اب واقعتاً یہ عملی نمونہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, اور وہی ویژن جو ہے اس کو اور بھی زیادہ اس سے تقویت مل رہی ہے. اب سر میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ذرا ہم دوسری طرف چلتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں نا, تو وہاں کی صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جب کوئی گیمز بھی ہونی ہوتی ہیں تو وہ ایسی بیچ میں وہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں کہ جی ان کو ویزا دینا ہے, ان کے فلاں ایتھلیٹس آ سکتا ہے, فلاں ٹیم جو ہے اس کے اتنے آفیشلز جو ہیں وہ بوجود نہیں آ سکیں گے, رشیا پہ تو آپ بین لگا دیں, اور یعنی کہ وہ جو سپورٹس کی اسپرٹ ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو کیسے کمپیریزن کرتے ہیں سر ادھر کا اور کوئی ادھر کا؟ کمپیریزن, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چین اور چینی لوگوں کی ہاسپٹیلٹی کا تو دنیا میں کہیں پہ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. اور اگر ہندوستان کی بات کریں یا ایون امریکہ کی بھی بات کریں تو وہاں پہ بھی جس قسم کی سلیکٹیو گیمز ہوتی ہیں, اب امریکہ میں آج کوئی مقابلہ ہوگا تو وہ شاید ایران والوں کو ویزا دینے میں کہیں یا سیریا والوں کو ویزا نہ دیں کہ جی سیریا میں ہماری مرضی کی حکومت نہیں بن سک رہی تو ہم ویزا نہیں دیتے. ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو, آج سے کچھ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے, 10 یا 15 سال پہلے یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں آنے کے لیے انہوں نے ایران والوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا. اس سے پہلے کسی زمانے میں وہ لیبیا کے ایک معمر قذافی صاحب ہوا کرتے تھے, ان کو انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو وہ سلیکٹیو محبت کی باتیں جو ہیں یہ ان کی امریکہ کی یا بھارت کی, وہ میں ان کو اکثر لوگ مجھے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کی دشمنی سب سے ہو جاتی ہے لیکن محبت ان کی بڑی سلیکٹیو ہوتی ہے کہ وہ بھی اور گیمز کے موقعوں کو بھی وہ اپنی سیاسی اور ہر دھرمی کے لیے استعمال کرتے ہیں, جس کا ہم نے نمونہ پچھلے چند دنوں میں دیکھا کہ ICC کے کرکٹ میچز شروع ہونے والے ہیں اور ہماری ٹیم کو بالکل آخری دنوں میں ویزے دیے گئے اور وہ پاکستانی شائقین کو بھی مدعو کیا گیا. وہ پچھلے دنوں کل پرسوں ہی میں ٹی وی پہ وہ
ایک ہمارے بڑے مشہور بزرگ ہیں چاچا کرکٹ کے نام سے، جو کہ پوری دنیا میں ہر جگہ جی پاکستانی ٹیم کا پاکستان کا جھنڈا لے کے پہنچے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی، حالانکہ وہ بزرگ آدمی ہیں اس ٹائم پہ، آئی ایم شور کہ 70-75 سال سے ان کی زیادہ عمر ہوگی، وہ کیا بھارت کے لیے تھریٹ ثابت ہوں گے، تو ان بزرگ کو بھی ویزا نہیں دیا گیا۔ تو یہ سپورٹس کے موقع پہ سیاست کرنا، سپورٹس کے موقع کے اوپر اس سے اپنے لیے کوئی ایڈوانٹیج اٹھانا، یہ تو انتہائی کم ظرفی کی بات ہے۔ اور بٹ میں اس سارے چیزوں کا چین سے موازنہ اس لیے نہیں کروں گا، وجہ یہ کہ چین ان سب چیزوں سے بہت اوپر ہے، ان کا دوست ہو دشمن ہو، ان کو کوئی بندہ پسند ہو ناپسند ہو، لیکن جب کھیلوں کے موقع آتے ہیں، جب انٹرنیشنل کانفرنسز کی بات آتی ہے، تو چین ہر ملک کو ایکول اپرچونٹی اور ایکول پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے، اور میرے خیال میں یہ ویسٹرن کنٹریز کے لیے اور ہمارے ہمسایہ ملک کے لیے خاص طور پہ یہ ایک سیکھنے کی بات ہے۔ یہاں پہ میں چین کے بارے میں ایک یہ بھی بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اب 17-18 تاریخ کو چین کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، وہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہے، تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہے۔ آئی ایم شور کہ جب یہ والا فورم بھی کا انعقاد ہوگا تو بہت سارے انعقادوں کو، بہت سارے دنیا میں چین کے خیر خواہ یا نا خیر خواہوں کو برا بھی لگے گا، لیکن یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا جو فورم ہونے جا رہا ہے یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہوگا، بیکاز یہ ایک چین کا وہ میں نے پہلے بھی ایک ورڈ استعمال کیا تھا چین کے لیے کہ پاور آف لو شو کرے گا کہ چین کے لیے دنیا میں کتنی محبت ہے۔ اس میں آنے والے جو سربراہ مملکت ہیں، جس میں پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لے کے جائیں گے، ہمارے فارن منسٹر صاحب بھی جائیں گے، اور پاکستان سے ایک بڑا ڈیلیگیشن اس میں شرکت کرے گا۔ وہ شرکت اس لیے نہیں کرے گا کہ چین ہمارا دوست ہے، وہ بلکہ اس لیے شرکت کرے گا کہ چین کی BRI کے اوپر جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ جو چین کی خدمات ہیں، جو چین کا کام ہے، اس کو اکنالج کرنے کے لیے یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی تشریف لے کے جائیں گے۔ تو بات ہم کر رہے تھے گیمز کی، گیمز کہ فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو، ہم نے دیکھا ابھی لاسٹ ایئر قطر نے بڑے ہی اعلیٰ طریقے سے فٹ بال کے ورلڈ کپ کا انعقاد کیا، اور بہت سارے ویسٹرن کنٹریز یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی شاید کوئی اسلامی ملک یا ایشین ملک جو ہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل ایونٹ کا اس طریقے سے احسن طریقے سے انعقاد نہیں کر سکتا۔ تو ایشین گیمز کا جو انعقاد ہے میرے خیال میں یہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ کہ اگر آپ نے اگین میں انوگرل جو تقریب تھی اس کی طرف جائیں تو وہاں پہ 3D ٹیکنالوجی کا بھی بڑا استعمال ہوا تھا۔ شروع میں جب وہ 3D ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے جو گیمز کے بارے میں بتایا، یا وہ جو ادھر 3D وہ چلیں جو ان کی ایڈورٹیزمنٹس تھیں وہ بڑی دیکھنے والی تھیں، اور اس کے علاوہ جو ایون ادھر رہائش کا بندوبست کیا گیا ہے، جو ان کے لیے کھانے کا بندوبست، آپ کو یہ سن کے بھی بڑی خوشی بھی ہوگی کہ مسلمان ایتھلیٹس کے لیے اسپیشلی ادھر جگہ جگہ پہ انہوں نے وہ جو ایک اولمپک ولیج کی طرح وہاں پہ ان کے رہائش کے لیے بنایا ہے، وہاں پہ جگہ جگہ انہوں نے ایتھلیٹس کے لیے ریسٹورینٹس بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے چائنیز کھانا کھانا چاہتے ہیں، تھائی کھانا کھانا چاہتے ہیں، ٹرکش کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک جس طرح ریسٹورینٹ ہوتے ہیں اسی طرح انہوں نے وہ کیفیز بنائے ہوئے ہیں کہ آپ ان میں سے کہیں بھی جائیں، اور وہاں پہ کھانا جو ہے وہ بوفے کی صورت میں صبح دوپہر شام تینوں ٹائم لگا ہوتا ہے، کوئی کھانے کے ٹائمنگز نہیں ہے۔ صبح کے ٹائم پہ جائیں گے تو ناشتہ لگا ہوگا، 11 بجے کے بعد جائیں گے تو ادھر دوپہر کا کھانا لگا ہوگا، اور شام کے ٹائم پہ جائیں گے تو چائے لگی ہوگی، اور شام 6 بجے کیونکہ وہ لوگ کھانا جلدی کھا لیتے ہیں تو 6 بجے آنورڈز وہاں پہ کھانا لگا ہوگا۔ تو وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے میری ایک سینئر صحافی ادھر گئے ہوئے تھے ان گیمز کو کور کرنے کے لیے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کہتے میں خود دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ یہاں پہ کھانے کے بھی اتنے انہوں نے سٹالز یا اتنے انہوں نے ریسٹورینٹس بنائے ہوئے ہیں کہ جس کا جو دل چاہتا ہے
وہ جا کے کھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی ایک کیونکہ بہت سارے ہمارے جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں, کیونکہ ان کی خاص ڈائٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے ملکوں سے ایک خاص ڈائٹ کھا کے آئے ہوتے ہیں. جس طرح پاکستانی ایتھلیٹ ہیں, ان کو صبح پراٹھے کھانے کا کسی کو شوق ہوتا ہے, کسی کو ابلے ہوئے انڈے کھانے کا شوق ہے, تو کسی کو آملیٹ کھانے کا شوق ہے. تو وہاں پہ وہ مجھے ایک صحافی بتا رہے تھے کہ جی وہاں پہ ہر قسم کی چیز اویلیبل ہے. کہتے میں نے ادھر جا کے ایک دن ادھر ریسٹورینٹ میں بتایا کہ جی مجھے آملیٹ چاہیے, تو اس نے کہتا کہ میں نے پاکستان کا کیونکہ جھنڈا پہنا ہوا تھا, تو وہاں پہ جو شیف تھا اس نے مجھے کہا میں آپ کو پاکستانی آملیٹ دے دوں, اور اس کو اردو بھی آتی تھی. اچھا. تو یہ چین نے جو ان لوگوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے جو سسٹم بنایا ہوا ہے, اس میں پاکستانی ایتھلیٹس کے ساتھ جو مہماندار ہیں اس میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو اردو آتی ہے. اسی طرح وہاں پہ میرے ایک اور جاننے والے ہیں انڈونیشیا کے صحافی, ان سے میری بات چیت ہوئی. وہ اپنا بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو حیران رہ گئے کہ چین نے ہمارے مہماندار جو ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں چینی لڑکے لڑکیاں, ان میں سے کچھ کو انڈونیشین لینگویج بھی آتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چین اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پارٹنرز کے ساتھ کتنا ڈیپ سوچتا ہے ان کے لیے, کہ ان کے ایتھلیٹس کے لیے, ان کے کھانے پینے کے لیے, ان کو بہت سارے کیونکہ ان کو پتہ ہے ایتھلیٹس میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا شاید ایجوکیشن لیول اتنا زیادہ نہ ہو یا ابھی پڑھ رہے ہوں, تو ان کو زبان میں کوئی دقت نہ ہو, تو انہوں نے ان کے لیے ان کی نیٹو لینگویج کے انٹرپریٹرز بھی رکھے ہوئے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. اور یہ ایک چینی ہاسپٹیلٹی کی اور ایک چینی جو ایک روایات ہیں ان کو سامنے رکھنے کے لیے یا ان کو آگے چلانے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. سر آخر میں بس مختصراً جاننا چاہوں گا, کیونکہ بطور ایک طالب علم کے میں سن رہا ہوتا ہوں آپ کی گفتگو کو بھی, تو جو میں سمجھ پایا ہوں آج کے اس گفتگو سے کہ چین جو ہمیں دنیا میں چاہے وہ معاشی میدان ہے, چاہے وہ سفارتی میدان ہے, سیاسی میدان ہے, اس پہ جو کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ہم آہنگی پیدا کی جائے دنیا کے ممالک کے درمیان, اور خاص طور پہ جو اس دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان. اسی طرح کھیلوں کے شعبے میں بھی چین ہمیں ایک سافٹ ڈپلومیسی کرتا ہوا نظر آتا ہے. کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں سر؟ جی بالکل آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں. ایک میں اس میں آپ کے جملے کی تصحیح کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو. آپ نے کہا کہ چین جو کردار ادا کر رہا ہے, میں اس کو تھوڑے ڈفرینٹ لفظوں میں بیان کروں گا. چین جو بھی کردار ادا کرتا ہے وہ پہلے خود کر کے دکھاتا ہے. چین کی ایک بڑی, ہم نے پچھلے 10 سال میں یہ میں نے بات بڑی آبزرو کی ہے کہ چین وہ جس طرح ہوتا ہے نا, کسی کو کوئی لیکچر نہیں دیتا کہ یہ کریں, یہ کردار ادا یہ نہیں کرتا کہ لوگوں کو بتائے, وہ چین وہ چیز خود کرتا ہے. ابھی جس طرح پاورٹی ایلیویشن کی بات ہے, جو چین کے اندر اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لائن سے چین ان کو اوپر لے کر آیا. چین نے دنیا کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کریں گے تو یہ غربت کی لائن سے اوپر آئیں گے. چین نے پہلے خود کر کے دکھایا. جسی طرح میں آپ کو سپورٹس کی بات کر رہا ہوں, میں نے پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو آپ کو بتایا میں نے کہ ساری رات ادھر سٹیڈیمز اور کھیلنے کی جگہیں ویکینڈز پہ کھلی رہتی ہیں, تاکہ اگر کسی کو 8 بجے کھیلنے کا ٹائم نہیں ملا وہ رات کو لیٹ نائٹ آ کے کھیلنا چاہتے کھیلے. تو چین کی ایک خاص بات جو ہے, آخری میسج میرا یہ ہے کہ وہ خاص بات یہ ہے کہ چین پہلے وہ چیزیں خود کرتا ہے. وہ کہتا نہیں ہے کسی کو یہ کرو, وہ کہتا ہے دیکھو میں یہ کر رہا ہوں, یہ ایک سکسیس ماڈل ہے, اگر آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کی معلومات اور تجزیے کا خالد تیمور صاحب. بہت شکریہ, تھینک یو. جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب, اور گفتگو ہوئی ایشین گیمز جو ہیں جو چین میں اس وقت جاری ہیں اس سے کیا پیغام مل رہا ہے کھیلوں کا. دیکھیں کھیلوں کی سرگرمی تو اپنی جگہ ہے, اس سے تو جو پازیٹیوٹی ملتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, لیکن چین چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم جو اس آخری حصے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس کا جو ایک ہم نصیب معاشرے یا مشترکہ مستقبل کی تشکیل کا جو ایک اس نے جو ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے, اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایشین گیمز کا انعقاد اور جس پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ کیا گیا اور جس انداز سے کیا گیا, وہ بھی سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہمیں عملی طور پہ وہ پیش کر رہا ہے. اور اس امید کے ساتھ کہ
وہ ممالک جو کہ اب بھی سرد جنگ کی ذہنیت کو لے کے چل رہے ہیں اور کھیلوں میں بھی جو سیاست کو لے کے آتے ہیں اور اس کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی اس حقیقت کو اب تسلیم کر لیں گے اور انہیں کرنا چاہیے کہ اب وہ دور نہیں رہا، دنیا جو ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے، وہ یونیلیٹرلزم والی باتیں اب ماضی کا قصہ ہو چکی ہیں۔ اب مل جل کے صحیح معنوں میں اگر جس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں نا، تو اس میں مل جل کے ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے ہی ترقی کے سفر پہ آگے جایا جا سکتا ہے۔ کسی ایک کو نقصان پہنچا کے اپنا فائدہ جو حاصل کرے گا وہ صرف وقتی فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر لانگ ٹرم اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی پیس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہوگی، اور چین ہمیں یہ اس میں ایک قدم آگے نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کلیکٹیو ایفرٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں، مانگے اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ ٹیک کیئر، خدا پامان۔